बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं ये उसका नाम है औरत का किरदार और मकाम, और ये पार्ट 4 है और इसमें हम पिछली ऑडियो में भी हम तीसरे बाब की रीडिंग कर रहे थे। आइए इसी तीसरे ही बाब के बाकिया जो टॉपिक्स हैं उसको हम देखते हैं। और पेज नंबर 54 के 2 पैराग्राफ हमने पिछली ऑडियो में पढ़ लिए थे और पेज नंबर 54 का आखिरी पैराग्राफ हम अब इस ऑडियो में रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। टॉपिक है इस्लामी क़वानीन में औरत की हिमायत। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, ख़ानदान के सिलसिले में इस्लाम के अहकामात इतने दरख्शां और काबिल फ़ख्र हैं कि इंसान इन इस्लामी अहकाम का मुशाहिदा करके इज़्ज़त व वक़ार का एहसास करता है। ख़ानदान और कुनबे की तश्कील के बिल्कुल इब्तदाई मरहले में शरीक ज़िंदगी के इंतखाब के सिलसिले में इस्लाम के जो क़वानीन व अहकामात हैं वो औरत के लिए मददगार हैं। चूँकि बाज़ मर्द औरतों के साथ जुल्म व जारहियत व ज़्यादती करते थे और सख्ती से पेश आते थे, इसलिए इस्लाम ने इस जुल्म और इस ज़्यादती पर रोक लगा दी। पेज 55। जब एक कुनबा तश्कील पाता है तो इस्लाम का कहना ये है कि कुनबे के अंदर शौहर और ज़ौजा एक दूसरे के शरीक ज़िंदगी हैं। इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत आमेज़ बर्ताव करना चाहिए। मर्द को कोई हक़ नहीं कि वो बीवी के साथ ज़्यादती करे और उस पर जबर करे, इसी तरह औरत को भी हक़ नहीं कि मर्द के साथ ज़्यादती करे। कुनबे और ख़ानदान के अंदर मर्द और औरत के ताल्लुकात और रवाबित के सिलसिले में इस्लामी अहकामात और ज़वाबित बड़ी ज़राफ़त और बारीक बीनी के साथ मुअय्यन किए गए हैं। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के मिजाज को बुनियाद बनाकर इस्लामी माशरे के मफादात की मुनासिबत से और मर्द और औरत की भलाई और अच्छाई के मुताबिक इन उसूलों, ज़वाबित और अहकामात का तयन फरमाया है। मर्द को सिर्फ चंद अमूर में ये हक़ है कि औरत को हुक्म दे और औरत पर लाजिम है कि इस हुक्म की तामील करे। मर्द को यह हक़ है कि औरत को बग़ैर इजाज़त घर से बाहर जाने से रोक दे। अलबत्ता उसके लिए ज़रूरी है कि अक़्द के मौके पर इस सिलसिले में कोई शर्त ना रख दी गई हो। अगर कोई शर्त नहीं रखी गई है तो मर्द को यह हक़ है कि रोक दे। ये दर हकीकत अहकाम इलाही के बेहद ज़रीफ़ असरार में से एक है। यह हक़ सिर्फ शौहर को दिया गया है, हद तक बाप को भी यह हक़ नहीं दिया गया है। बाप अपनी बेटी को उसका पाबंद नहीं कर सकता। जब भी वो बाहर जाना चाहे तो पहले उससे इजाज़त हासिल करे। वालिद को यह हक़ नहीं दिया गया है। इसी तरह भाई को भी अपनी बहन के सिलसिले में यह हक़ हासिल नहीं है, लेकिन शौहर को ज़ौजा के सिलसिले में यह हक़ हासिल है। अलबत्ता औरतों को यह हक़ है कि वो निकाह के वक्त शर्त अक़्द के तौर पर कुछ शर्तें रखवा लें। अब हम पेज नंबर 56 पर आ गए हैं और हेडिंग है 2 सकाफ़तों का टकराव। ये इस्लामी सकाफ़त नहीं है जिसे अपने मौक़िफ़ का दिफ़ा करना है। दिफ़ा तो मग़रिब की इन्हितात पज़ीर सकाफ़त को करना चाहिए। औरतों के सामने जो बात हम पेश करते हैं उसका कोई बाशऊर और मुनसिफ़ मिजाज इंसान मुनकिर नहीं हो सकता। हम औरत को इफ़्फ़त, अस्मत, हिजाब, मर्द-ओ-ज़न की हद से ज़्यादा आमेज़िश से इज्तनाब, इंसानी वक़ार की हिफाजत, गैर मर्दों के सामने सजने संवरने से गुरेज़ की दावत देते हैं। क्या ये बुरी चीज़ें हैं? सवालिया निशान। ये तो मुसलमान औरत के वक़ार की ज़मानत है। ये औरत के इज़्ज़ो शरफ़ की बात है। जो लोग औरत को इस अंदाज के मेकअप की तरगीब दिलाते हैं कि गली कूचे के लोग उसे हवसनाक नज़रों से देखें, उन्हें अपने इस नज़रिए का दिफा करना चाहिए। उन्होंने औरत को इतना क्यों गिरा दिया और उसकी इस अंदाज से तज़लील क्यों कर रहे हैं? उनको इसका जवाब देना चाहिए। हमारी सकाफ़त तो ऐसी सकाफ़त है जिसे मग़रिब के भी बाशऊर अफराद और अच्छे इंसान पसंद करते हैं और इसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ भी बाइफ़्फ़त व पाकीज़ा सिफ़त ख़वातीन
اور وہ عورتیں جو اپنی شخصیت کو اہمیت دیتی ہیں کبھی بھی غیروں کی ہوسناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ بننا پسند نہیں کرتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے مغرب ثقافت کٹہرے میں۔ عورت کے مسئلے میں مغربی ثقافت کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہیے، یہ ایک واجب عمل کا درجہ رکھتا ہے۔ مغرب عورتوں کی توہین و تذلیل کر رہا ہے، عورت کو اس کے مقام و مرتبے سے نیچے گرا رہا ہے۔ ان کی یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ انورٹڈ کاما میں اب یہاں لگایا ہوا ہے کہ ہم دونوں صنفوں کو مساوی اور برابر سمجھتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ایک طرح کا فریب اور سیاسی اور ثقافتی حربہ ہے۔ اس طرز عمل کے ذریعے عورت کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، خیانت کی جا رہی ہے۔ اسلام کا کہنا ہے کہ عورت مناسب لباس اور حجاب کے ذریعے اپنے وقار اور اپنے عز و شرف کی حفاظت کرتی ہے اور خود کو گھٹیا اور پست منزل سے بلند کرتی ہے جہاں دنیا کے بے راہ رو مرد اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بے راہ رو مرد ہر زمانے اور ہر علاقے میں پائے جاتے رہے ہیں۔ قرآن میں عورتوں سے کہا گیا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے کہ خضوع نہ کرو، جبکہ حاشیے میں اس میں پوری تفصیل مکمل آیت لکھی ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اے نبی کی عورتوں، تم اور معمولی عورتوں کی سی تو ہو نہیں، پس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو اجنبی آدمی سے بات کرنے میں نرم نرم لگی لپٹی بات نہ کرو، تاکہ جس کے دل میں شہوت زنا کا مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے، اور صاف صاف عنوان شائستہ سے بات کیا کرو۔ یہاں پہ یہ آیت جو کہ سورہ احزاب کی 32 آیت تھی، یہ میں نے مکمل پڑھ دی ہے سامعین، جو حاشیے میں لکھی تھی، اور اب صفحے کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہے صرف اس پارٹ کے بارے میں کہ خضوع نہ کرو۔ تو خضوع کرنے کا مسئلہ ہے، مسئلہ مرد کے سلسلے میں عورت کا انداز خاضعانہ اور خاکسارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت کے اندر فطری اور قدرتی امور جو ہیں وہ اپنی جگہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت کی خاکساری اور حقارت آج مغرب میں باقاعدہ دیکھی جا سکتی ہے۔ عورت کو پست اور حقیر بنا دینا چاہتے ہیں، ویسے وہ یہ کام کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب اسے حقارت میں مبتلا کرنے جا رہے ہیں۔ اس خاص روش کے تحت آمد و رفت میں عورت کو مرد کے آگے کر دیا جاتا ہے اور یہ اصرار ہوتا ہے کہ خاتون مرد سے آگے چلے، لیکن یہ تو ظاہری صورت ہے، حقیقت اور باطن اس کے بالکل برعکس ہے۔ بڑی حیرت ناک بات یہ ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں اپنے ان بڑے بڑے دعووں کے باوجود، ان تمام ریاکارانہ اور جھوٹے تکلفات کے باوجود جو عزت افزائی اور توقیر کے نام پر انجام پاتے ہیں، جو در حقیقت توہین آمیز حرکتیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر شوہر اور بیوی کے تعلقات اور روابط کا وہ عالم ہے کہ خدا کی پناہ، یہ باتیں سن کر اور اس حقیقت سے آگاہ ہو کر انسان ایران کے قدیم رجت پسند خاندانوں کے زن و شوہر کے روابط کو یاد کرنے لگتا ہے۔ عورت کی پٹائی، مار کر اس کے جسم کو سیاہ کر دینا، کسی معمولی سی بات پر عورت کو قتل کر ڈالنا، یہ سب مغرب کے معمول کی باتیں بن چکی ہیں۔ سامعین، یہ ہم نے پیج 58 پڑھ لیا۔ اب پیج 59 کے اوپر لکھا ہے چوتھا باب، اور ہم چوتھے باب پہ پہنچ گئے ہیں، اور صفحے پہ لکھا ہے کہ عنوان ہے مغربی ثقافت میں عورت کا مقام، اور پیج نمبر 60 کے اوپر تھوڑی سی عبارت ہے، ایک پیراگراف، وہ بھی میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے اسلام میں عورت اپنی ثروت اور اثاثے کی خود مالک ہے، خواہ شوہر کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، باپ کو یہ چیز اچھی لگے یا اچھی نہ لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنا سرمایہ، اپنا سامان اور اپنی وہ دولت جو اس نے جمع کی ہے آزادانہ خرچ کر سکتی ہے، اس سے کسی کو باز پرس کا حق نہیں ہے۔ پیج 61 عورت اور مغربی فن و ادب ہیڈنگ تھی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے عورت کے مزاج سے آشنائی اور اس صنف نازک سے برتاؤ کی نوعیت کے سلسلے میں مغرب والے ہمیشہ افراط و تفرید سے کام لیتے آئے ہیں۔ بنیادی طور پر عورت کے سلسلے میں مغرب کا نقطہ نگاہ عدم مساوات اور عدم توازن پر مبنی نقطہ نگاہ ہے۔ مغرب والے جو نعرے بازی کرتے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ کھوکھلے ہیں، حقیقت کے عکاس نہیں ہیں۔ مغرب کی سرزمین پر عورت کے سلسلے میں وہ نظریہ اور ایسی فکر پائی جاتی ہے کہ جس کا سرچشمہ اور جس کی جائے پیدائش وہی یورپ ہے۔
اگر کہیں اور یہ فکر پہنچی ہے تو یورپ ہی سے پہنچی ہے۔ ان نعروں کے آئینے میں تو مغربی ثقافت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ مغربی ثقافت سے آشنائی اور واقفیت چاہیے تو مغربی ادب میں اسے تلاش کیجیے۔ جو لوگ یورپی ادب اور یورپی اشعار، یورپی ناولوں، افسانوں اور ڈراموں سے واقف اور آگاہ ہیں، وہ بخوبی جانتے اور محسوس کرتے ہیں کہ مغربی ثقافت میں قرون وسطی سے لے کر بعد کے ادوار تک اور حتیٰ 20ویں صدی کے وسط تک عورت دوسرے درجے کی مخلوق سمجھی جاتی رہی ہے۔ اس کے برخلاف وہ جو بھی دعوے کرتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ شیکسپیئر کے معروف انگریزی ڈراموں میں اور دیگر مغربی ادبی تحقیقات میں عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے کس زبان کا استعمال کیا جاتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ مغربی ادب میں مرد عورت کا مالک، آقا اور حاکم ہے۔ اس ثقافت اور اس فکر کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں۔ اہل یورپ نے عورت پر معاشی امور، صنعتی سرگرمیوں اور اس جیسے دیگر شعبوں میں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا ہی ادب میں بھی انہوں نے عورت پر ظلم کیا ہے۔ ناولوں میں، افسانوں اور داستانوں میں، مصوری کے نمونوں میں اور دیگر فنکارانہ تخلیقات میں دیکھنا چاہیے کہ عورت کو کس نظر سے پیش کیا گیا ہے۔ سوالیہ نشان۔ کیا عورت سے متعلق اعلیٰ اقدار اور مثبت و تعمیری پہلوؤں کو قابل اعتنا سمجھا گیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا وہ لطیف جذبات اور وہ مہر و الفت سے معمور مزاج جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ودیعت کیا ہے، وہ مامتا، وہ بچوں کی تربیت، پرورش اور نگہداشت کا جذبہ توجہ کا مرکز بنا ہے یا شہوانی پہلو جسے وہ عشق کا نام دیتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ در حقیقت یہ لفظ کا غلط استعمال ہے۔ یہ عشق نہیں، شہوت پرستی ہے۔ عورت کو یہ ترغیب دینے اور ان عادتوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک صارف مخلوق بنانے کی کوشش کی گئی ہے، دست و دل باز صارف اور سستی اور کم اجرت پر دستیاب مزدور۔ مغربی داستانوں اور یورپی اشعار میں آپ کو بہت ملے گا کہ شوہر مزاج اور عادت سے کے اختلاف کی بنیاد پر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ بیٹی کو اپنے باپ کے گھر میں کسی بھی انتخاب کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ ان کے ڈراموں میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے، کوئی لڑکی ہے جس کی جبراً شادی کروائی جا رہی ہے، کوئی عورت ہے جسے اس کے شوہر نے قتل کر دیا ہے، کوئی خاندان ہے جس میں عورت پر شدید مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ اسی طرح کی اور اسی انداز کی ہیں۔ یہ مغربی ادب ہے۔ 20ویں صدی کے وسط تک یہی ماحول تھا، اگرچہ 19ویں صدی کے اواخر سے عورتوں کی آزادی کے نام سے کچھ تحریکیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ پیج 63 تہذیب سے پرے، یہ ہیڈنگ ہے۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں، لکھا ہے رومی ثقافت میں اور چیزوں کے سلسلے میں نرمی برتی جاتی ہے، لیکن 2 چیزوں میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جو شاید سب سے اہم بھی ہے، مرد اور عورت کے بیچ معینہ حد بندی کا ہونا، اور بریکٹ میں لکھا ہے اس کی ان کے ہاں ہرگز اجازت نہیں ہے، بریکٹ کلوز، یعنی نام نہاد جنسی آزادی کے مقابلے میں ضبط نفس، اور بریکٹ میں لکھا ہے انہیں ناپسند ہے، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس مسئلے میں یہ ثقافت بہت سخت گیر واقع ہے۔ دوسری باتوں پر وہ اتنے حساس نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے خیال میں رجت پسند وہ ہے جو اسی حد بندی یا حجاب کو بنیاد بنا لے۔ اگر کسی ملک میں عورتیں خاص حدود کی پابندی کرتے ہوئے مردوں سے ایک دوری بنائے رہتی ہیں تو اسے خلاف تہذیب کہا جاتا ہے۔ ان کی بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا ڈھانچہ اسی رومی تہذیب کے ویرانے پر کھڑا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اقتدار کی روح سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے، اس کا برعکس رخ درست ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، مغربی معاشروں میں عورت کی مظلومی۔ مغرب کے نام نہاد مہذب معاشرے میں عورت مردوں کی تسکین ہوس کا سامان ہے، ایک آزاد شخصیت کی مالک نہیں جو دوسروں کی منشا کی پابند رہے، بغیر اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کر سکے،
ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنا رہن سہن ایسا رکھنا ہے کہ گلی کوچے کے مردوں کے من کو بھائے، انہیں دیدہ زیب لگے۔ وہ اپنی رفتار و گفتار اور عادات و اطوار میں غیر اور اجنبی مردوں کی پست حرکتوں کو تحمل کرے۔ سماجی حلقوں میں عورت کی حالت یہ ہے، البتہ کچھ استثناءات بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر حالات یہی ہے۔ عورت کو کسی قسم کی عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں کسی مزدور سے کام لینے کا معاملہ آتا ہے، ان کی نظر میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ مالک کے مفاد کے مطابق عورت سے جم کر محنت کروائی جاتی ہے، یعنی روزمرہ کے سخت کوشی کے کاموں میں صنف نازک سے تعلق رکھنے کے باعث عورت کا جو لحاظ کیا جانا چاہیے وہ ہرگز نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب مرد عورت کو اپنی حوث کی تسکین کے سامان کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مرد کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں اور عورت کے پاس اپنے دفاع کا کوئی راستہ نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے فیشن، انحراف اور لغزش کی تمہید۔ میرے خیال میں فیشن مردوں کے سامنے حد سے زیادہ سجنا سنورنا اور نئے نئے روپ میں آنے کی خواہش معاشرے کے بہکنے اور عورت کے بھٹکنے کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب ہے۔ مغرب والے عورت کو ایک ایسی مخلوق میں تبدیل کر دینے کے لیے جو ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو، تواتر کے ساتھ نئے نئے فیشن ایجاد کرنے پر مجبور ہیں تاکہ ان عورتوں کے دلوں اور ذہنوں اور آنکھوں کو انہی ظاہری اور سطحی چیزوں میں مصروف رکھیں۔ جو کوئی بھی ان چیزوں میں کھو گیا وہ کہاں اور کب اعلیٰ اور حقیقی اقدار کو سمجھ سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اسے ان اقدار تک رسائی کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ جس عورت کا سارا ہم و غم اور فکر یہی ہے کہ جیسے بھی ہو خود کو مردوں کے لیے پرکشش بنائے، اسے کب اس کا موقع مل سکتا ہے کہ اخلاقی پاکیزگی کے بارے میں سوچے اور غور کرے؟ یورپی سامراجیوں کو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ تیسری دنیا کے سماجوں میں عورتیں روشن خیال اور بلند اہداف والی ہوں، جو خود کو بلند اہداف کی سمت گامزن ہوں ہی خود تو بلند اہداف کی سمت گامزن ہوں ہی اپنے شوہر اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اسلامی معاشرے کی نوجوان لڑکیاں بہت ہوشیار اور محتاط رہیں تاکہ مغربی فکر اور مغربی ثقافت کے اس بے حد خطرناک اور غیر مرئی جال کو دیکھ لیں، پہچان لیں، اس سے خود کو محفوظ رکھیں اور عورتوں کو اس سے دور رکھیں۔ پیج 65 پہ ہم آ گئے سامعین۔ ہیڈنگ ہے مغربی ثقافت میں عورتوں کی آزادی کی حقیقت۔ مغرب میں جو سب سے بڑے دعوے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر عورتوں کی آزادی کا نعرہ ہے۔ لفظ آزادی کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس کا اطلاق قید سے رہائی پر بھی ہوتا ہے اور اخلاقیات سے خود کو الگ کر لینے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اخلاقیات بھی ایک طرح کی حد بندی اور پابندی ہے۔ اس کا اطلاق اس دباؤ سے چھٹکارے پر بھی ہوتا ہے جو سرمایہ دار کی طرف سے استحصال سے عبارت ہوتا ہے اور وہ کم اجرت پر عورت سے کام لیتا ہے۔ اس کا اطلاق ان قوانین اور ضوابط سے آزادی پر بھی ہوتا ہے جو شوہر کے تعلق سے بیوی پر کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عائد کر دیتے ہیں۔ آزادی کی یہ تمام قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں۔ عورت کے سلسلے میں جو یہ نعرے ہیں ان میں بہت سے مطالبات ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اس آزادی کا کیا مطلب ہوا؟ سوالیہ نشان۔ بدقسمتی سے مغربی دنیا میں آزادی سے جس چیز کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے وہ آزادی کا وہی غلط اور ضرر رساں مفہوم ہے، یعنی خاندانی حدود و قیود سے آزادی، مرد کے ہر طرح کے اختیار سے مکمل آزادی، حتیٰ شادی، خاندان کی تشکیل اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری سے بھی آزادی۔ ان جگہوں پر جہاں عارضی شہوانی ہدف ان چیزوں سے ٹکرانے لگے، مغرب میں جو مسئلہ بڑے شد و مت سے اٹھایا جاتا ہے اس میں حمل ساقط کرنے کی آزادی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ یہ بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے۔ یہ بظاہر تو معمولی اور چھوٹی بات ہے، لیکن فی الواقع یہ بے حد خطرناک اور ہولناک مضمرات والی بات ہے۔ یہ وہ نعرہ اور مطالبہ ہے کہ مغرب میں جو بہت عام ہے، چنانچہ اسے عورتوں کی آزادی کی تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ سراپا جہالت، سامراجی
استکباری نظام کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اس خام خیالی میں ہے کہ عورت کی قدر و قیمت کا دار و مدار مردوں کے لیے سجنے سنورنے اور پرکشش لگنے میں ہے کہ گندی نگاہیں اسے دیکھیں، محظوظ ہوں اور اس کی تعریف کریں۔ دنیا میں مغرب کی جانب سے عورت کی آزادی کی جو بساط بچھائی گئی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ عورت کو مردوں کی نظروں کے سامنے لایا جائے تاکہ ان کی حوث اور شہوت پرستی کے جذبے کو تسکین ملے، مرد ان سے لذت حاصل کریں اور عورتیں مردوں کی لذت کا سامان فراہم کریں۔ یہ عورت کی آزادی ہے؟ سوالیہ نشان۔ مغرب کی جاہل و غافل گمراہ ثقافت میں جو لوگ انسانی حقوق کے دفاع کے دعوے کرتے ہیں وہ در حقیقت عورت کے حق میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے مغرب میں عورت کے حقوق کے دفاع کی تحریک۔ عورت کے حق میں ظلم و جور اور ستم و زیادتی کے اس ماحول میں جب عورتوں کے دفاع کے لیے کوئی تحریک معارض وجود میں آئے گی تو فطری طور پر وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی عشروں کے دوران عورتوں کی آزادی کے نام پر وہ فحاشی اور بے راہ روی پھیلی ہے کہ خود مغربی مفکرین وحشت زدہ ہو گئے ہیں۔ آج مغربی ممالک میں ہمدرد، خرد مند، مسلح اور باضمیر افراد موجودہ صورتحال پر فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ چلے تھے عورت کی خدمت اور مدد کرنے، لیکن اس کی زندگی پر بہت بڑی ضرب لگا بیٹھے۔ بے راہ روی، فحاشی و جنسی آزادی اور بغیر شادی بیاہ کے مرد اور عورت کی ایک ساتھ وقت گزاری سے خاندانوں اور کنبوں کی بنیادیں تباہ ہو گئیں۔ جو مرد معاشرے میں آزادانہ اپنی حوث کی بھوک مٹا سکتا ہے اور جو عورت معاشرے میں بغیر کسی روک ٹوک کے متعدد مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کر سکتی ہے، وہ گھر میں کبھی بھی اچھا شوہر یا اچھی بیوی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح خاندان اور کنبے کا ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ در حقیقت مغرب میں عورتوں کے حقوق کے دفاع کی تحریک اس ایک طرح کی سراسیمگی اور نامعقولیت سے دوچار تحریک، جہالت پر مبنی تحریک، الہی واقع روایات سے خالی تحریک اور مرد اور عورت کے مزاج اور فطرت سے غیر ہم آہنگ تحریک بن گئی تھی، جس نے ہر کسی کو شدید نقصان پہنچایا، عورتوں کے لیے زیاں بار ثابت ہوئی اور مردوں کے لیے ضرر رساں بنی۔ زیادہ نقصان عورتوں کو پہنچا، اس کی تقلید اور پیروی ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوئی ایسی تحریک نہیں جسے کسی اسلامی ملک میں زیر غور لایا جائے اور اس سے کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسے پوری طرح مسترد کر دینے کی ضرورت ہے۔ پیج 67 پہ ہم ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہے عورتوں پر گھروں کے اندر مظالم۔ سامعین، اس کو ہم اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اس گفتگو جو ہم کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا اختتام کرتے ہیں۔ پیج نمبر 67، اس کا پہلا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا ہے اور اس پر جو باقی لکھائی ہے وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم مل کر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔